यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, इंसान का दिल जब दुनियावी चीज़ों में लग जाता है तो उन्हें खुदा से बहुत दूर हो जाता है। खुदा का कलाम साफ साफ बताता है कि अगर हम दुनिया से दोस्ती कर लेंगे तो हम खुदा से दुश्मनी कर लेंगे। खुदा चाहता है कि हम दुनियावी ख्वाहिशों से दूर होके उसके लिए अपना दिल खोलें। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम यीशु की किताब बाब 6 और उसकी आयत 6 से गौर करना शुरू करे थे और हम ये बाब को ख़त्म करें। मैं आप लोगों का तवज्जो बाब 6 के ख़ास आयतों पे लाया था और हम वो आयतों पे गौर करें और वो आयतों के ज़रिए से बहुत कुछ बातें सीखे। आज हम बाब 7 उठाएंगे। ये बाब का जो मजमून है वो है आई के खिलाफ इसराइलियों की शिकस्त। हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा दुश्मन जो आपके पास है वो आप हैं। जो चमड़ी आपके पास है वो चमड़ी उसके पास भी है। और गलत सलत ख्याल लाने के लिए जो दिमाग आप इस्तेमाल करते हैं वो दिमाग उन्हें भी इस्तेमाल करता है। और अपनी मर्जी पूरी करने के लिए जो हाथों का आप इस्तेमाल करते हैं वो हाथों का उन्हें भी इस्तेमाल करता है। कोई भी आपका उतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये दुश्मन आपका नुकसान करेगा। आपके रोज़मर्रा के मसीही ज़िंदगी में ये दुश्मन आपका सबसे बड़ा रुकावट है। ये दुश्मन से निपटने के लिए हमारे लिए एक मुश्किल की बात है और इसके दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि हम उसको जानना और पहचानना नहीं चाहते। हम उसको अपना दुश्मन मानना नहीं चाहते, बल्कि सच्चाई यह है कि हम में से कई उसको पसंद करते हैं। अब दूसरी वजह है वो ये है कि उन्हें हमारे अंदर है। अगर उन्हें बाहर आके एक आदमी के वैसा लड़ता है तो अलग बात है, मगर उन्हें ये काम नहीं करेगा। और उन्हें इसलिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि उन्हें बुज़दिल है, बल्कि इसलिए उन्हें ये काम नहीं करेगा क्योंकि उन्हें अंदर से अच्छा लड़ सकता है। आज अगर कौमें या शहर या कलीसियाएं या कोई भी रहो दुश्मन के ज़रिए से अंदर से बर्बाद किए गए हैं। अगर हम गौर करेंगे तो कलीसियाएं बाहर से तोड़ी नहीं गई हैं, बल्कि अंदर से तोड़ी गई हैं। हमारे खुदावन यीशु मसीह जब आसिया के 7 कलीसियाओं को लिख रहे थे तो उन लोगों को चंद बातों से खबरदार करे। और उन्होंने जो खबरदार कर रहे थे तो उनका इशारा बाहर के दुश्मन की तरफ नहीं था, बल्कि उनका खबरदार करना उनके अंदर के दुश्मन पे था। ये बात पे गौर करने के लिए हम एक दो मिसाल लेंगे। हम पढ़ेंगे मुकशफा की किताब बाब 2 और उसकी आयत 14 और 15, जहाँ मसीह बोलते हैं, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बेलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बालक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनांची तेरे यहाँ भी बास लोग इसी तरह निकुलाइयों की तालीम के मानने वाले हैं। ये होगा अगर हम आयत 20 पढ़ेंगे तो मसीह बोलते हैं, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत इजबल को रहने दिया है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती हैं। यीशु मसीह ये कलीसियाओं को ये बोले कि तुम लोगों के अंदर कुछ हो रहा है जो तुम लोगों की खुद की बर्बादी हो रही है। प्यारे भाई और बहन, आज बेवफाई और नाफरमानी जो कलीसिया में है, ये अंदर से खुदा के इरादों को तकलीफ पहुंचा रही है। बाहर का दुश्मन जो है खुदा के इरादों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि अंदर का दुश्मन। हमको मालूम होना चाहिए कि शैतान सिर्फ अंदर से कलीसिया को तकलीफ देता है
اور باہر سے نہیں۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے برباد ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی بات چیت اچھی رہیں گی اور اس کی چال چلن اچھی رہیں گی اور انہیں کام کرنے میں ہوشیار رہیں گا، لیکن اگر اس کو شراب پینے کی عادت ہے تو اس کا دشمن شراب ہے، اور یہ شراب پینے کی عادت اس کے اندر سے برباد کر دے گی۔ وعدے کے زمین کا قبضہ کرنے کے لیے جو جنگ اسرائیلیاں ہارے، تو ان کی ہار باہر سے نہیں آئی بلکہ اندر سے آئی۔ جب اسرائیلیاں وعدے کے زمین میں داخل ہوئے تو زیادہ دشمن ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ 3 دشمن ان کے خلاف کھڑے ہوئے ان کے راستے کو روکنے کے لیے، اور وہ 3 دشمن تھے یریو، آئی اور جباونی۔ یہ 3 دشمن جو ہیں اسرائیلیوں کو روکے وعدے کے زمین پہ لطف اٹھانے کے لیے۔ زمین ان کے سامنے تھی، خدا ان لوگوں کو بول چکا تھا کہ زمین ان لوگوں کی ہے۔ خدا جو وعدہ حضرت ابراہیم سے کر دیا تھا کہ انہیں وعدے کے زمین کو ان کے نسل کو دیں گا، وہ لکھ دیا گیا تھا۔ اور یشوع کو خدا بول چکا تھا کہ جس جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوار ٹکے، اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ میرے بھائی، خدا اسرائیلیوں کو بول دیا تھا کہ یہ زمین تم لوگوں کی ہے اور قبضہ کرو اور تمہارے زمین پہ تم لطف اٹھاؤ۔ پیارے بھائی اور بہن، آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ خدا ان لوگوں کو اتنی بڑی زمین دیا جس کا ہم حساب نہیں کر سکتے، مگر تھوڑے بائبل کا جو ترجمہ کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ خدا جو اسرائیلیوں کو وعدے کی زمین دیا، وہ زمین 10واں حصہ بھی قبضہ نہیں کر سکے۔ مسیحی لوگوں کو خدا جو ہے روحانی برکتیں دیا ہے، مگر آج کتنے ایسے مسیح بھائی یا بہن یہ برکت کو حاصل کرے ہیں اور وہ برکتوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، کیا آپ آج لطف اٹھا رہے ہیں؟ کیا خدا جو روحانی برکتیں دیا ہیں اس میں سے آپ کتنے برکتیں حاصل کرے ہیں؟ یہ برکتیں آپ کے ہیں، مگر کیا آپ یہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں کیا؟ اور کیا آپ وہ برکتوں میں لطف اٹھا رہے ہیں کیا؟ میرے بھائی، خدا جو ہے روحانی برکتیں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن اگر ہم وہ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کئی جنگ لڑنا پڑے گا اور جیت حاصل کرنا پڑے گا۔ افسیوں کے خط میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ روحانی جنگ کے لیے ہم خدا کے روحانی ہتھیار باندھ لینا چاہیے۔ یشوع کے کتاب میں باب 7 اور 8 میں جو جیت اور ہار آئی کے ساتھ ہوئی ہے، ایمان رکھنے والے کے جسم پہ اشارہ کرتی ہے۔ آکن کا گناہ خیمے کے اندر ہوا۔ ان کے جسم کے گناہ کے جو ختم تھے وہ تھے میں دیکھا، یعنی کہ یہ جسمانی ہے، میں نے للچایا، یعنی کہ یہ دماغی ہے، میں نے لے لیا، یعنی کہ یہ روحانی۔ میرے بھائی، جب تک کہ ایک ایمان رکھنے والا اپنی زندگی میں گناہ کے ساتھ نہیں نپٹیں گا، انہیں گناہ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اب ہم باب 7 کی پہلی آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کیونکہ آکن بن کرمی بن زبدی بن زرا نے جو یہودا کے قبیلے کا تھا ان مخصوص ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا۔ تو یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیلیاں خدا کے سامنے گناہ کرے، مگر وہ ایک آدمی تھا اور وہ آدمی کا نام تھا آکن، جو خدا کے سامنے گناہ کرا۔ آکن کے یہ گناہ کے وجہ سے ساری قوم کو مصیبت اٹھانا پڑا۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے، کئی کو بولے تو کئی لوگ جو ہیں کلیسیا کے باہر ہو کے شکایت کرتے ہیں، ان لوگ کلیسیا کے ناکامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کلیسیا مسیح کا انکار کری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعضی وقت
ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ مگر میرے دوست، کلیسیا کے ایک ممبر ہوتے ہوئے بات کرنا الگ بات ہے، اور کلیسیا کے باہر رہ کے کچھ نہیں کرنا ایک الگ بات ہے۔ اگر ایک کلیسیا ناکامیاب ہو رہی ہے اور مسیح کا انکار کرنے کے حالت میں ہیں، تو اس میں ایک کلیسیا کے ممبر کے حیثیت سے ہم بھی شامل ہیں۔ اگر ایک ممبر مصیبت اٹھاتا ہے تو سارے ممبروں کو مصیبت اٹھانا پڑتا ہے۔ کورنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے، پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سارے اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اب ہم یشوع کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اور یشوع نے یریو سے آئی کو، جو بیتل کی مشرقی سمت میں بیتاون کے قریب واقع ہے، کچھ لوگ یہ کہہ کر بھیجے کہ جا کر ملک کا حال دریافت کرو۔ اور ان لوگوں نے جا کر آئی کا حال دریافت کیا، اور وہ یشوع کے پاس لوٹے اور اس سے کہا، سب لوگ نہ جائیں، فقط 2-3 ہزار مرد چڑھ جائیں اور آئی کو مار لیں۔ سب لوگوں کو وہاں جانے کی تکلیف نہ دے، کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یریو دنیا کے طرف اشارہ کرتی ہے، آئی جو ہے بدن کے طرف اشارہ کرتی ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیوں کو خود پہ بھروسہ آ گیا تھا۔ جیسا ان لوگاں یریو کو جنگ میں ہرائے، ان کے دلوں میں غرور چھا گیا، یہ بات سے کہ جب ہم یریو کو ختم کریں تو آئی ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پوری طریقے سے یہ بھول گئے کہ یریو پہ جیت دلانے والا خدا تھا۔ یہ لوگوں کو جنگ بھی کرنا نہیں پڑا تھا، یہ صرف دیوار کی چکر روز لگاتے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ بات کا بالکل خیال رکھنا کہ اگر خدا ہم کو خدمت گزاری میں کامیابی دیتا ہے تو ہمارے دل میں یہ بات لانا نہیں چاہیے کہ ہم خدمت گزاری میں ہماری طاقت سے کامیابی حاصل کریں ہیں۔ اگر یہ بات اپنے دل میں پیدا کریں گے تو اگلے بار جب آپ نکلیں گے خدمت گزاری کرنے کے لیے تو آپ کو خدا گرا دے گا۔ خدا ہمارے دل میں غرور نہیں دیکھ سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ان لوگاں یشوع کے پاس آ کے یہ خبر دینے لگے کہ سب لوگوں کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں صرف تھوڑے لوگاں ہیں۔ میرے دوست، سوال یہاں یہ نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ تھوڑے لوگاں ہیں یا بہت لوگاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آپ کے ساتھ خدا ہے کیا؟ اگر آپ کے ساتھ خدا نہیں ہے تو وہ تھوڑے لوگوں کے سامنے آپ شکست کھا جائیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ تھوڑے رہیں یا بہت، اس کے طاقت سے اور اس کی مرضی سے آگے بڑھنا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یشوع اس معاملے میں خدا کی مرضی لیے ہوں گے۔ اگر لیتے ہوتے تو یہ پکی بات ہے کہ خدا آکن کے گناہ کو ان کے سامنے لاتا تھا، مگر کیونکہ ان لوگوں کے دل میں غرور پیدا ہو گیا تھا تو ان لوگوں کے دل میں خدا کے مرضی کو لینے کا خیال پیدا نہیں ہوا۔ اب ہم آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور آئی کے لوگوں کے سامنے سے بھاگائے، اور آئی کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے، اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شباریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا، سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی طرح ہو گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو اسرائیلیاں آئی کے سامنے ہار گئے، یعنی کہ آئی ان لوگوں کو ہرا دی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا بدن ہم کو ہرا دیا ہے۔ ہم دنیا پہ غالب آنے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، وہ طریقہ ہم ہمارے بدن پہ غالب آنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ اسرائیلیاں اپنے کمزوری کو نہیں پہچان سکے، لیکن اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے
تو پولس رسول اپنے کمزوری کو پہچانے. انہوں رومیوں کی کلیسیا کو اپنے خط میں لکھتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. مسیح بھائیوں اور بہنوں سے یہاں میرا ایک سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے کمزوریوں کو پہچانے ہیں کیا؟ ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ آپ کے یا میرے پاس کوئی طاقت یا قوت نہیں ہے. ہم خدا کے سامنے ایک کمزور اور لاچار انسان ہیں. ہم ایک مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی کہ اپنی طاقت سے ایک مسیحی زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن خدا کی طاقت اور قدرت سے آپ ایک مسیحی زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ خدا کو اجازت دیں گے آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے، تو خدا آپ کو طاقت اور قوت دیں گا ایک مسیحی زندگی گزارنے کے لیے. رومیو کے 7ویں باب میں پولس رسول یہ جانے کہ ان کے پرانے طبیعت میں کوئی بات بھی اچھی نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے نئے طبیعت میں کوئی طاقت یا قوت نہیں ہے. نئی طبیعت چاہتی ہے اور خواہش کرتی ہے کہ خدا کے لیے جینا، مگر نئی طبیعت میں وہ طاقت یا قوت نہیں ہے. رومیو کے 8ویں باب میں ہم پاک روح کے بارے میں دیکھتے ہیں. جب ہم پاک روح میں بھر جائیں گے، جب بھی ہم ایک مسیحی زندگی گزار سکیں گے. آیت 6 اور 7 پڑھیں گے. لکھا ہوا ہے، تب یشوع اور سارے اسرائیلی بزرگوں نے اپنے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے شام تک زمین پر اوندھے پڑے رہے اور اپنے اپنے سر پر خاک ڈالی. اور یشوع نے کہا، ہائے اے مالک خداوند، تو ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں حوالے کر کے ہمارا ناس کرانے کی خاطر اس قوم کو یردن کے اس پار کیوں لایا؟ کاش کہ ہم خیانت کرتے اور یردن کے اس پار ہی بدباش کرتے. میرے بھائی، یہ عام بات ہے، خاص طور سے خدا پرستوں کی جب ہارتے ہیں یا مصیبت یا دکھوں میں آتے ہیں تو اس وقت جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے زندگی میں ایسا کیوں ہوا. ہماری یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم پہلے تو خدا کی مرضی لینا نہیں چاہتے، اور اس کے بعد جب گڑبڑی ہوتی ہے تو اس وقت خدا سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یشوع آئے کی خبر لینے کے لیے تو لوگوں کو آئے میں بھیجے، مگر کیا یشوع یہ بات سوچے کیا کہ اس میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ بعضی وقت خدا پرست لوگاں بھی اپنے طاقت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خدا کی مرضی لینا نہیں چاہتے. آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اے مالک، اسرائیلیوں کے اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیر دینے کے بعد میں کیا کروں؟ کیونکہ کنعنی اور اس ملک کے سب باشندے یہ سن کر ہم کو گھیر لیں گے اور ہمارا نام زمین پر سے مٹا ڈالیں گے. پھر تو اپنے بزرگ نام کے لیے کیا کرے گا؟ اب ہم دیکھیں گے کہ خدا کا جواب یشوع کے لیے کیا ہے. ہم پڑھیں گے آیت 10. لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے یشوع سے کہا، اٹھ کھڑا ہو، تو کیوں اس طرح اوندھا پڑا ہے؟ تو یا خدا یشوع کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کا اوندھے پڑے رہنا بیکار ہے. ان کو وہ گناہ سے نپٹنا ہے جو آکن خدا کے آگے کرے ہیں. اگر ہمارے درمیان گناہ پلتے رہے گا تو خدا ہمارے دعا کو سننے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کو یہ بتانے والا ہے کہ ہم کو پہلے گناہ سے نپٹنا ہوگا. اب ہم آیت 11 سے 14 تک پڑھیں گے. لکھا ہوا ہے، اسرائیلیوں نے گناہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو جس کا میں نے ان کو حکم دیا توڑا ہے. انہوں نے مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے بھی لیا اور چوری بھی کی اور ریاکاری بھی کی اور اپنے اسباب میں اسے ملا بھی لیا ہے. اس لیے بنی اسرائیل اپنے دشمن کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. وہ اپنے دشمنوں کے آگے پیٹھ پھیرتے ہیں کیونکہ وہ معلوم ہو گئے. میں آگے کو تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا جب تک تم مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے نیست نہ کر دو. اٹھ، لوگوں کو پاک کر اور کہے
کہ تم اپنے کو کل کے لیے پاک کرو، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیلیو، تمہارے درمیان مخصوص کی ہوئی چیز موجود ہے، تم اپنے دشمنوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے جب تک تم اس مخصوص کی ہوئی چیز کو اپنے درمیان سے دور نہ کر دو۔ سو تم کل صبح کو اپنے اپنے قبیلے کے مطابق حاضر کیے جاؤ گے، اور جس قبیلے کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک خاندان کر کے پاس آئے، اور جس خاندان کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک گھر کر کے پاس آئے، اور جس گھر کو خداوند پکڑے وہ ایک ایک آدمی کر کے پاس آئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا خدا جو ہے طریقہ بتایا کہ یشوع گناہ کو کیسا پکڑنا چاہیے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔